अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिकत बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे गाज़ा से। गाज़ा का कत्लेआम ये सुन सुनकर तकरीबन अगर हम बात करें तो 21 महीने हो चुके हैं। यानी 2023 8 अक्टूबर से ये सिलसिला जारियत का, जुल्म का, बर्बरियत का, कत्लेआम का, इसराइल की जानिब से गाज़ा वालों पर जो कुछ हो रहा है ये आम, यानी अब तो रूटीन हो गई है। बहरहाल अब तो सूरत हाल कुछ यूं है कि हमारे पास अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं। हम ये कहें कि दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है, इसराइल बर्बरियत कर रहा है, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है, रोज़ाना ये सूरत हाल है। तो अब दुनिया से कोई ना शिकवा है, ना अक़वाम मुत्तहिदा से कोई शिकवा है, शिकायत है, ना मुस्लिम ममालिक से कोई शिकायत है, ना शिकवा है, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब कोई बात नहीं रही कि जिस हवाले से ये ख़ायल कराने की कोशिश की जाए या बताया जाए, यानी एक रस्मी गुफ्तगू हो गई है, और जो रस्म बन जाती है तो ज़्यादा उस पर असर नहीं होता, वो एक रूटीन वाला मामला बन जाता है। बहरहाल अब तो सूरत हाल ये है कि बस अल्लाह के सुपुर्द मामला है, और ज़रूर अल्लाह ही की जानिब से मदद होगी, और इनका ये जो जालिम है, जुल्म कर रहे हैं, इनका खला खमा होगा। अब हमारे पास सिर्फ इतनी बात रह गई है कि हम जो कुछ कवरेज जो कुछ आ रही है जिस सोर्स से भी, तो महज इतना तो हक अदा कर दें कि गाज़ा में क्या चल रहा है, कम से कम ये बात ज़ेर तस्किरा तो आ जाए, और हमारे दिल कम से कम आम लोगों के, क्योंकि जो खवास हैं, जो हुक्मरान हैं, जो बाअसर हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनके उनके हवाले से तो ये कुछ किसी सूरत ये जो है कोई भी कवरेज या कोई भी खबर उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखती, ना उनके लिए है, बल्कि उनके लिए है जो अब भी इंसान हैं, जिनके दिलों में इंसानों का दिल धड़कता है, उनके लिए हम ये तस्करा कर रहे हैं कि गाज़ा में क्या कुछ हो रहा है। अदरवाइज सारी चीज़ें दुनिया में जो कुछ भी जिस प्लेटफॉर्म से भी चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो बहरहाल हम उस दिखावे से परे सिर्फ आप तक ये बात इस हवाले से यानी जिक्र कर रहे हैं कि गाज़ा में क्या चल रहा है, मज़ीद कितनी शहादतें हुई हैं, और मज़ीद किस तरह से मासूमों का जो क़त्ल-ए-आम किया गया है, 24 घंटों की क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, एक हफ़्ते की क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अब भी यानी किसी की जानिब से अगर मज़ाहमत या सारे यकजहती, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया अगर खामोश है तो सभी खामोश है, लेकिन आज भी कुछ जियाले ऐसे हैं जिनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, जो खुद जुल्म व बर्बरियत से दो चार है, लेकिन उनका अज़्म ये बता रहा है कि वो बातिल के आगे झुकने वाले नहीं है। मेरी मुराद है हौसियों से, उनकी जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं। एक हफ्ते के दौरान 45 हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने इसराइल की तरफ दागे हैं। तो बहरहाल ये भी हमको मिसाल मिल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ बात सामने आ रही है कि बहादुर फ्रांस फ़लस्तीन की रियासत को कबूल करने जा रहा है, कबूल कर सकते हैं। सऊदी अरब को भी हम सरगर्म देख रहे हैं, दीगर ममालिक को भी हम सरगर्म देख रहे हैं। तो बहरहाल क्या करने वाले हैं ये लोग, ये जो खबर बनी है इस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ हम यूक्रेन की भी बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, डिस्प्यूट है, यूक्रेन का मामला क्या है। और फिर उसके बाद मुल्क की तरफ हम लौटेंगे, और मुल्क में यानी बात करेंगे कि जो अहमदाबाद में तैयारा हादसा हुआ था, एयर इंडिया का जो फ़्लाइट था मुसाफिर बरदार, जिसमें 260 लोगों की जानें इस हादसे में गई थी, उसके हवाले से इब्तदाई ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह है कि जो फ्यूल का जो स्विच था वो बंद कर दिया गया था या बंद हो गया था, जो कुछ सामने बात सामने आई है। अब इसका क्या मोड़ हो सकता है, क्या रुख हो सकता है आने वाले दिनों में, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नलसार यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने इसको मुखातब किया, और इस पर उन्होंने यहाँ पर कहा कि अदलिया को चैलेंजेस उसी तरह से हैं जिस तरह से मुल्क को चैलेंजेस है। तो मुल्क को चैलेंजेस क्या है हमारे यानी चीफ जस्टिस की नज़र में, और फिर अदलिया को क्या चैलेंजेस हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, और हम किस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, पिछले एक प्रोग्राम में बिल्कुल आखिरी वक्त बिल्कुल 5 मिनट बच गए थे, तो गाज़ा की सूरत हाल पर हमने बात नहीं की थी, क्योंकि मामूल हो गया है कि रोज़ाना कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि इसराइल की जानिब से बर्बरियत ना होती हो। पिछले यानी सुबह से अगर हम देखें फ़लस्तीन के यानी बिल्कुल सुबह के अव्वलीन सातों में हमले शुरू किए,
اور 2:30 یعنی 1:30 بجے تک ظہر کی اذان، ظہر کی نماز تک 65 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہوئے، 27 بچے ہر دن یونیسیف کے مطابق شہید ہو رہے ہیں غازہ میں۔ جی بھائی صاحب، کس طرح کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ یونائٹڈ نیشن کی تو تنظیم ہے UNRW، جی اس کے سربراہ کا کچھ دیر پہلے میں بیان دیکھ رہا تھا میں، تو انہوں نے بتایا کہ غزہ بچوں اور بھوکوں کا قبرستان بن گیا ہے۔ جی یعنی چلڈرنس اور جو بھی ہنگری ہے ان کا گریو یارڈ ہے، بلکہ ان کا ریمارک اور ان کا بڑا انٹرویو بھی چل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے لوگ ٹھیک ہے جو بھی ہو، قربانیاں بھی وہ بھی قربانیوں میں شامل ہیں، لیکن جس طریقے سے غزہ فاؤنڈیشن کی طرف سے 3 یعنی کاؤنٹرز لگائے گئے تھے جو غذا سربراہ کرنے کے لیے، اس 4 لگائے تھے، جس میں سے 3 انہوں نے بند کر دیے، جی چونکہ یہ کاؤنٹرز اب حملے کا نشانہ بننا رہے گا، بلکہ گراؤنڈ فورس تو مار رہی ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، بربریت کی جو اطلاع ہے اس کا، یعنی جنگی جٹ طیاروں سے بمباریاں کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے 3 اس کو بند کر دیا، اب ایک بالکل کھلا رکھا ہے۔ دوسرا، وہاں کوئی ہیلتھ کی کوئی سہولت نہیں ہے، بالکل میک شفٹ ہاسپٹل چل رہے ہیں، اور اس حد تک یعنی صورتحال خراب ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہر دن ہمارے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں اس کے لیے، لیکن ہر دن چونکہ خبر چھپ رہی ہے، ہر دن یہ چیزیں ہیں، اور ہر دن ہم اس پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ہر دن بولنا ہی پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بولنا پڑتا ہے۔ دوسری جو صورتحال ہے جنگ بندی کے بارے میں، عجیب عجیب قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حماس کچھ کنڈیشنلی اگری ہے، کچھ کہتا ہے کہ نہیں حماس اگری نہیں ہے، جبکہ امریکہ کا یہ بولا جا رہا ہے کہ ہم اندرون ہفتے میں کر لیں گے، پھر یہ کہا کہ بھئی ان کا واشنگٹن جو نیتن یاہو کا دورہ واشنگٹن سے واپسی کے بعد کر لیں گے، لیکن واپسی کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حماس کو غزہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ دوسرا ایک اور لیٹسٹ کا جو آج یعنی جو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ جتنی چیزیں ابھی صاف ہو چکی ہیں اس کو مکمل اپنے قبضے میں لیا جائے، تاکہ وہ ریورا بنایا، یعنی جو ہے کوسٹ لائن جو ہوتی ہے اس کو ایک تفریحی مرکز بنایا جائے، تو وہ کام ہوگا نہیں ہوگا۔ 2 دن پہلے قاہرہ میں یعنی عرب لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی، مصر، جارڈن، سعودی عرب، UAE، یہ جتنے بھی ہیں، کچھ افریقہ کے ملک بھی تھے جو عرب لوگ ہیں، جی بس یہ ضابطے کی تکمیل ہے، وہی مذمت، ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم جو ہے قبول نہیں کریں گے یہ تجویز کو، وہاں سے نکالنے کی تجویز نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں، اس سے ہٹ کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے رفح جو مصر سے لگا ہوا علاقہ ہے، وہاں اس ختم کی بربریت چل رہی ہے، اس کے باوجود مصر کی فوج خاموش تماشا بیٹھی ہوئی، بلکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مصر کے بے شمار لوگ عملاً جو ہے ملین مارچ کہہ کر، ایک بہت بڑی مارچ جو کافی عرصے سے وہاں نکل کے رفح کراس کرنا چاہتی تھی، مصر کی جو فوج ہے اس نے اس کو روک دیا، تو یہ صورتحال۔ دوسرا آپ نے ایک ذکر کیا فرانس کا، فرانس کے صدر میکرون گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے خطاب کیے، UK کی، برٹن کی پارلیمنٹ سے خطاب کیے، جی اور اسٹارمر جو ہے جو پرائم منسٹر ہیں برٹن کے، ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، جی تو ان کا خطاب دیکھ رہا تھا میں، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مڈل ایسٹ میں مستقل امن ہونا ہے تو فلسطین کے وجود کو ہم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میں برطانیہ سے یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے فلسطین کے وجود کو تسلیم کریں، اس لیے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عنقریب اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیومنٹیرین جو معاملہ غزہ پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اس پہ انہوں نے بڑی شدید وہ کی کہ بھئی یہ تو اسرائیل کی اتنی بربریت ہے، لیکن دیکھیے ایک بات، یہ تو خیر آج کے ڈیولپمنٹ ہے، جی لیکن گزشتہ 21 مہینوں سے فرانس بھی تو اسی میں شامل تھا، شامل ہے، بالکل، فرانس بلکہ ابھی بھی شامل ہے، بالکل۔ تو یہ ایک دوہرا، خیر وہ کیا صورتحال ہے، ان کی کیا داخلی ان کا دباؤ ہے نہیں ہے، یا پھر کچھ ایک ڈپلومیٹک موو ہے ان کا، ان کے بارے میں، چونکہ یہ لوگ یعنی ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، بالکل، کرنے کے الگ ہے، بولنے کے الگ ہوتے ہیں، تو یہ سچویشن ہے۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ پوری، خیر ہم تو مسلم دنیا، عرب دنیا، ہم تو وہ دنیا ہے نہیں، یہ تو پوری دنیا اجڑ چکی ہے لوگوں کی، جو امت واحدہ کے نام سے اپنے آپ کو ایک OIC آرگنائزیشن لگا کر جو ہے
کبھی کبھی بلا کر جو ہے دعوتیں کر لیتے ہیں یہ لوگ. ان میں کچھ ذرا بھی قسم کی کوئی یعنی درد نہیں ہے، جبکہ درد ایسے عام انسانوں کے اندر محسوس ہوتا ہے جو ان بچوں کو بلکتے دیکھتے ہیں. ان بچے یتیم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، 5 مہینے کے بچے جو خود اپنے ماں باپ سے واقف نہیں. کون ماں باپ ہے ہمارا؟ وہ ماں باپ ان دنیا میں ہے ہی نہیں ان کے. کون ان کا پالن ہار کرے گا؟ یہ تعداد ہزاروں میں ہے چھوٹے بچوں کے، جو شیرخوار، جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں. تو آپ جو سچویشن کا اندازہ دیکھیے، ہم دور ہے کہ یہ درد محسوس کر سکتے ہیں، آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ قریب رہنے والے جو اپنے آپ کو انا عرب کہتے ہیں، ان میں ذری بھی حمیت نہیں ہے، ذری بھی ان کے پاس درد نہیں ہے، چونکہ ان کو اپنا اقتدار، اپنی شان و شوکت، اپنے کھان پھان، اپنے جو لوازمات زندگی ہے وہ اتنی پیاری ہیں کہ ان کے خون کو بس وہ ایک یعنی جام سمجھتے ہیں، پیالہ سمجھتے ہیں، بس اس سے ہٹ کر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھیے، جیسا آپ ایک بات کہہ رہے تھے جی، یعنی ایک ہوگا، وقت لگے گا، لیکن ظالم کو بھی پورے اس کے ساتھ، سود کے ساتھ اس کا جو ہے ادا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے ظالم کاسٹ فری چلے جائے گا، یعنی بالکل اس کو بغیر کسی پوچھ کے وہ چلے جائے گا، بلکہ ظالم کو اس کا حساب دینا ہوگا. اور ایک چیز جو دیکھی جائے ہے بربریت کی، جی، ابھی ویسٹ بینک سے خبر آئی تھی جی، کہ ایک امریکن سٹیزن فلسطینی ہے، جی ہاں، اس کو لنچنگ کی گئی. ہاں، تو میں بولا بھائی سیٹلرز کی طرف سے. لنچنگ تو ہمارا پیٹنٹ ہے، انڈیا کا پیٹنٹ ہے، تم لوگ یہ لوگ کیسا لیے؟ تو نہیں، ان میں اتحاد برابر ہے، یہاں کی لنچنگ کرنے والوں میں وہاں کے لنچنگ کا. تو پہلی بار یہ لفظ استعمال دیکھا میں کہ اس کی پیٹ کر اس کی ہلاکت کی گئی. جی ہاں، جو وہاں جو ہے وہاں کی آبادی میں جو سیٹلرز کو بتایا جا رہا تھا. جی ہاں، اور آپ دیکھیے پری کاسٹ گھر بنایا جا رہا ہے، یعنی جی گھر بنے ہوئے جو ہے لا کے وہ کریں، اس کو ہاں، تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہاں، ہے. بالکل سیٹ کر رہے ہیں. ہاں، تو اس پہ Settlers set کر رہے ہاں، ہیں. تو اس کو جو ہے اس پر اعتراض پہ انہیں کچھ نہیں، خالی وربل اعتراض. تو اس کو اتنا پیٹا گیا، ایسے گولی مار کے ہلاک کر سکتے تھے ان کو، لیکن یہ بولتے ہوئے کہ اس کو اذیت ہونی چاہیے، گولی سے تو ایک ساتھ مر جائے گا یہ، اس کو اتنی اذیت نہیں ہوگی، اس کو تڑپا کے مارنا ہے. دیکھیے ان کا جو یعنی اتنے پرورٹڈ قسم کے ہیں یہ لوگ، اتنے یعنی شیطان بھی ان کے سامنے شرمانا. تو اس کو، حالانکہ وہ امریکن سٹیزن ہے، امریکن پاسپورٹ ہے اس کا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی فلسطینی اوریجن امریکن ہے انہیں، جی، وہ نہیں مسلمان ہے، فلسطینی ہے، بس وہ امریکن ہے، تو امریکہ ہمارا دوست ہے، چھوڑیے. لیکن امریکہ نے اپنے شہری کے بارے میں کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس کا سٹیزن ہے، اس کی تحفظ ضروری ہے، ایک بیان تو آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو لنچنگ کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں کی لنچنگ وہاں کی لنچنگ میں تھوڑا تو فرق ضرور ہے. چلیے ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہوگا. جی. اب صورتحال بھائی صاحب یہ ہے کہ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں، ہر یعنی روز 27 بچوں کی جو ہے شہادت ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھوک مری. یعنی عالم یہ ہے کہ جو نہتے لوگ ہیں، جو امداد لینے کے لیے جو بھوکے ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، بچے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، راست طور پر ان کو مارا جا رہا ہے. خاموشی ہے. مطلب اس کی اب اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب دیکھیے، اب آپ جیسا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ بھی نہیں بچے نا. بالکل کوئی ہمارے دانش میں جتنے ہم نے علوم سیکھے زبان کے بارے میں، جو بھی ہماری زبان ہو سکتی ہے، وہ زبان ہماری سوکھ چکی ہے. جی ہاں، تو وہ بھی اب یہ ظلم دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک بالکل اب وہ لوگ عادی ہو چکے ہیں. اب ٹھیک ہے، میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں، کچھ دیر میں میرا شاید جنازہ نکل جائے گا. تو یہ ایک جس قوم میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ دیکھو حماس اتنے لوگوں کی شہادت کا ذمہ دار ہو گیا، حماس کی وجہ سے ہوا، حماس کی ضد ہے. ضد کون کر رہا ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ سو کالڈ امت کے جو بڑے بنے ہوئے ہیں، جی، ان کی طرف سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی نوز باللہ وہ ذکر کیا میں، یعنی مقدس جو، میں تو ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، مائگریشن کہوں گا اس کو. ہجرت ایک مقدس ورک کام، جی ہاں، جی ہاں، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. ارے ایسا ہوا تھا، دیکھو ظلم ہو گیا. تو وہ ارے بھائی، تم ان کی مثال کیا دیتے ہو؟ جو ہے مہاجر اور انصار کی مثال، تم سے شرم آنی چاہیے. تم اپنی زبان سے یہ لفظ استعمال کرتے ان لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لیکن تمہاری ترغیب کچھ کام آنے والی نہیں ہے. اور یقیناً دیکھیے اب ریڈ سی میں کیا ہو رہا، آپ نے ایک ذکر حوالہ دیا یمن کا، جی، کیسے ثابت قدمی سے ان کا ایئرپورٹ نہیں رہا،
ان کے 3 پورٹ جو کام کرنے کے تھے وہ قابل نہیں رہے کام کرنے کے، ان کے الیکٹریکل پاور نہیں ہے ان کے پاس، الیکٹرک پاور کو آپ نے بم ڈال کر تباہ کر دیا، کچھ انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مزاحمت کی علامت، ریزسٹنس جو ہوتا ہے بنے ہوئے وہ علامت بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کو ثابت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہتھیاروں کی، ٹیکنالوجی کی فلاں سے جو ہے ہماری برتری تو ہماری تباہ کریں گے، لیکن جب تک ہم میں روح ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، ہم تمہارا کو برابر تعاقب کرتے رہیں گے تمہارا۔ یقین بھائی صاحب، اب جس طرح کی صورت ہے، اب کیا آپ کو لگ رہا ہے جیسے اب یہ کچھ سرگرمی نظر آ رہی ہے، یعنی 2 ریاستی حل وغیرہ، تو کیا مطلب یہاں پر کچھ ایسا چل رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو؟ لیکن یہاں پر جس طرح سے ایک اسرائیل کی یعنی ایک ایسی یعنی ایک یہ کہیں کہ خشیانی بلی کھمبا نوچے، مطلب آپ نے جو آغاز کیا اسی وقت سے کہ 6 دن میں، 4 دن میں، 6 گھنٹوں میں حماس کا خاتمہ کر دیں گے اور غزہ پر پورا کنٹرول کر لیں گے، اور آج بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اگر کنٹرول کر لیا ہے یا کر لیں گے یا مکمل صفایا کر دیا ہے، تو پھر یہ مذاکرات کس سے چل رہے ہیں، بات چیت کس سے چل رہی ہے، اور پھر کنٹرول میں کیوں نہیں لے لیتے؟ لے لو، پھر یہ حملے کیوں کر رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے ماجد صاحب، مطلب یہ مکمل طور پر یعنی صرف معصوموں کو مار رہے ہیں، لیکن یہ شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ تو کیا اب اس دوران کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ فلسطین کی ریاست کے حوالے سے، کیونکہ جو فرانس کا بھی بیان ہے ایسے ہی نہیں ہو سکتا نا؟ دیکھیے، آپ نے 2 اسٹیٹس تھیوری کی بات کی، جی، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، جی، آلریڈی کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا، اس میں آلریڈی اپروو ہو گیا تھا، لیکن پھر کیوں اس پہ عمل نہیں ہوا؟ اس کے بعد بھی جو ہے یاسر عرفات جب حیات میں تھے ایک معاہدہ ہوا تھا، تب اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ 2 اسٹیٹ کے بارے میں خود امریکہ کی تجویز تھی، کسی اور کی نہیں، کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ رہیں گے، سلامتی کے ساتھ زندگی گزار لو۔ لیکن اسرائیل نے کہا کہ نہیں، مستقبل میں میرے دفن پہ قبضہ، یعنی میری دفاع کے لیے مشکل ہو سکتی، فلاں ہوتی، اور یہی بہانے سے انہیں ایران پہ بھی حملہ کیا تھا نا۔ یعنی اس کا دفاع مقدم ہے سب پر، جس کو چاہے وہ اپنے دفاع کے اوپر وہ، اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، رائٹ ٹو ڈیفنس، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں، رائٹ ٹو ڈیفنس ہے اس کا۔ جی، تو یہ ایک صورت ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ خشیانی بلی کی آپ نے ریفرنس دی۔ اب دیکھیے، گزشتہ 1 ہفتے کے دوران حماس کے 3 شب خون ہوئے، اور اس میں کتنے لوگ، یعنی یہودی فوجیوں کے کتنے ہلاک ہوئے، اس میں کون سے درجے کے تھے، عمر کتنی تھی، یہ ساری تصاویر اخباروں میں بھی آئی ہے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ جی، کس طریقے سے ایک ٹینک کو اڑا دیا گیا تھا، کس طریقے سے ایک لوگ جو گپ شپ، یعنی ایک علاقے میں قبضہ کرنے کے بعد بیٹھے تھے، ان کو کس طریقے سے مارا گیا۔ یہ 3 بڑے واقعات 1 ہفتے میں ہوئے۔ تو یعنی آپ نے 21 مہینوں میں بھی حماس کی کمر نہیں توڑی، نہیں حماس کی لیڈرشپ چلی گئی، جی ہاں، حماس کا دمخم آج بھی باقی ہے۔ ایک دوسری بات، شکست کی بات آپ نے کی۔ دیکھیے، سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جن لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا تھا، کڈنیپ کیا تھا، ان تک آج تک نہیں پہنچ پائے۔ نہیں ہو وہ سکتا۔ کون سی سرنگ میں ہے وہ لوگ، کس طریقے میں ہے؟ اب گزشتہ فروری کے آخری ہفتے میں کچھ لوگوں کو ریلیز کیا گیا تھا، جی، اور وہ کتنے صحت مند تھے، اور ان کے کیا ریئیکشنز تھے۔ جی، اس ریئیکشن کے بعد ان کے، یعنی یہودی لابی کے، یعنی بانچیں کھل گئی، یعنی یہ وہ لوگ تو تعریف کر رہے ہیں۔ کئی خواتین تھیں، کتنی نوجوان خواتین تھیں، جی، ان کے کیا انٹرویو آئے، اور ایک خاتون ایسی بھی نکلی جس کو جو ہے یہ آفٹر ریلیز کاؤنسلنگ بول کے اس کے ساتھ اس کی عصمت ریزی کی جاتی ہے۔ جی، اس نے کہا کہ میرے جو محافظ تھے اندر، وہ انہوں نے میرے سے آنکھ نہیں ملائی، حماس والے، ہاں، جو محافظ تھے میرے، انہوں نے میری آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی۔ جی، کچھ لوگ ایسے تھے جس سے میری بات چیت کے ذریعے میں ان کو پہچان سکتی تھی، یہ میری بات چیت ہوگی، کیونکہ یہ لوگ سب اپنے چہروں پر جو ہے نقاب رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ نہیں دکھ رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں، وہ شہید ہو گئے، ہم دوسرے لوگ ہیں۔ لیکن کسی نے ہمیں سے کچھ چھوا تک نہیں، مجھے کرا نہیں، اور میں یعنی آفٹر ریلیز کاؤنسلنگ کے نام پہ مجھے 1 ہفتہ ایک ہاسپٹل میں رکھا گیا، پھر ایک کاؤنسلنگ اسرائیل کی سینٹر، جانب سے، ہاں اسرائیل کاؤنسلنگ میں رکھا گیا، اور وہاں میرے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ تو یہ کردار ہے، ٹھیک ہے، قومیں جو ہے قربانیاں دیتی ہیں کردار سے۔ اب دیکھیے، حسینی کردار کیوں کہتے ہیں، میں پرسوں مجون پڑھ رہا تھا، جی،
شہادت کے موقع پر، یعنی عاشورہ کے موقع پر، یعنی میدان جنگ میں جب سب ارکان خاندان لٹ چکے، سب شہید ہو چکے، چھوٹا بچہ تک بھی شہید ہو چکا، اب ایک واحد رہ گئے تھے، وہ لڑنے کے قابل تھے. جی انہوں نے کیا کردار ادا کیا، وہ دیکھیے کردار حسینی کس کو بولتے ہیں. جی یعنی ہزاروں کا جو ہے لشکر ہے سامنے، جی ان کے سامنے انہوں نے، تو یہ نبی کی اولاد ہوتی ہے، نبی کی امت بھی ایسی ہونی چاہیے. یقین تو غزہ کے لوگوں نے کربلا کو یاد دلایا ہم کو کہ ہاں ہم عملی طور پر حسینی ہیں، یقین اور آج کے یزیدوں سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، یقین یہ ثابت کر دکھایا. اور میں اس دن یاد کیا شہادت کے دن، یقیناً تم لوگ حسینی ہو، اور تم آج کے یزیدوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے. یقیناً بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. یقیناً حسینی کردار کو غزہ والوں نے یاد دلا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جو ہے بھولنے والی نہیں ہے کہ اس وقت یعنی کربلا برپا ہونے کے بعد یا کربلا کے موقع پر بھی جتنے خاموش تھے، تماشائی تھے، ایک تو وہ تھے جو 22,000 کا لشکر تھا جو راست طور پر جو ہے یعنی کہ سامنے تھا اور وہ لڑ رہا تھا، بلکہ شہید کرنے والے یعنی شہادت میں اور ظلم و بربریت میں وہ راست طور پر شامل تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد کا بھی جو وقت گزرا تو اس میں سب خاموش تماشائی بنے رہے. تو یہ جو خاموشی ہے مگر ان کا اس جو وقت انجام بھی ہوا، ذلت والی تھی. نہیں آپ دیکھیے جی کربلا کے بعد جی اس کے 10 سال دیکھیے، 61 ہجری میں ہوا یہ، جی ہاں بالکل. اس کے 10 سال کے اندر دیکھیے آپ، جی ہاں ظالموں کو جو یعنی ہے ظالم نہیں، جو خاموش ہے وہ بھی مجرم تھے. مجرم تھے. یقیناً خاموشی، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. خاموشی جرم ہے. خاموشی بھی وہی جرم ہے جو ماضی میں ہوئی، اس وقت بھی، آج بھی وہی خاموشی کے مرتکب سب ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں. اس میں کوئی جو ہے مبرہ نہیں ہے، کوئی جو ہے اس سے جو ہے یعنی ہٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسی وقت کی یاد دلا رہے ہیں. جس طرح سے غازہ والے حسینی کردار کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ویسے یہ جو خاموش ہیں، چاہے وہ اپنے ہیں پرائے ہیں، وہ سارے اسی وقت کی جو ہے یاد دلا رہے ہیں کہ یزیدیت کے خلاف، ظلم کے خلاف کیسی خاموشی انہوں نے اختیار کی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا، سب کو پھر جو ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ سب کو جو ہے اس کا مزہ چکھنا پڑا بعد میں. یہی صورتحال آج بھی ہے. بہرحال اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا عنقریب، کیونکہ یہ دنیا والوں سے، دنیا کی طاقتوں سے، یہ سب سے جو ہے یقیناً غازہ والے بھی نہ کوئی امید رکھتے ہیں، نہ کوئی آس رکھتے ہیں، نہ کوئی انہیں جو ہے کوئی بھروسہ ہے ان پر. وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. اللہ توکل، وہ اپنے حق کے لیے جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں. صرف وہ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے، بلکہ ساری جو ہے ہم کہیں گے کہ انسانیت کی بھی، ساری انسانیت کی بھی، سارے مسلمانوں کی بھی وہ جو ہے تنے تنہا لڑ رہے ہیں. بہرحال فیصلہ قریب ہوگا، اور جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے اس کی سزا ضرور ملے گی. بھائی صاحب اب ہم بات کرتے ہیں ملک کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ملک کے حوالے سے احمد آباد میں جس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا، انڈین ایئر لائنس کا جو فلائٹ حادثے سے دوچار ہوئی تھی. بہرحال اس کی جو ابتدائی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اسی حوالے سے یعنی فیول کا جو سوئچ تھا اس کو بند کر دینے کے حوالے سے بات ابتدا ہی میں آ گئی تھی، لیکن بہرحال اب تحقیقات آگے بڑھی ہیں تو ایک یہ جو خبر سامنے آئی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، اور کیا اس کا رخ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جی ہم کوئی ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہیں، نہیں ہے بالکل، ہم ایک جرنلسٹ ہیں بالکل جو چیدہ معلومات جو اس شعبے کے ماہرین ہیں ان کے ذریعے بھی لیتے ہیں. جی اور مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان کے شاید کوئی چینل نے وہ اینگل پر بات کی ہوگی، جبکہ آپ نے ابتدا میں ہی جی اس پر بات کی تھی، اور اس میں یہ بات نکلی تھی، جی سوئچ کی بات نکلی تھی. جی تو یقیناً دیکھیے ایک اس میں مطالعہ، لوگوں کا آبزرویشن یہ میٹر کرتا ہے. اب دوسرے چینل کو بھی دیکھ رہے ہیں، کسی نے وہ آپریٹ کرنے والی کمپنی ٹاٹا کو قصوروار کر دیا، کسی نے پائلٹ کو قصوروار کر دیا، کسی نے کسی کو قصوروار کر دیا. جی لیکن یہ سوئچ کا اینگل شاید کسی نے نہیں کہا ہوگا، میری جہاں تک نالج ہے نہیں کہا ہوگا. خیر ہو بھی سکتا کہیں کسی نے گاہے کہا، بگایا، لیکن لیکن overall جو ہے کسی اپنے نے بات پروگرام میں، اپنے 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس وقت یہ بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ بھی ماہرین کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیک آف اور ٹیک آف ہونے کے بعد، فلائی کے بعد جو سوئچ اوپن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک شک کا ظاہر کیا تھا ہم نے، کیونکہ جی ہاں لیکن آج جو خلاصہ ہوا احمد آباد کا، اس خلاصے میں ایک معنوں میں 2-3 اینگل نکلتے ہیں. جی اور اس میں سب سے بڑا اینگل سبوتاش کا ہوتا ہے. یہ کہیں سازش بھی ہو سکتی ہے، کہیں غفلت بھی ہو سکتی ہے،
لیکن آج تک بھی کسی بھی چینل نے ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے والی کمپنی کا نام نہیں لیا آج تک. یہ جو آپ ہمارا ایئرپورٹ، ایسے کئی ایئرپورٹ ہے، ابھی نہیں تو 20-30-40 ایئرپورٹ جو عوام کے پیسوں سے بنے تھے، اب ان کو کوڑیوں کے دام دیا گیا آپریٹ کرنے کے لیے، وہ بھی ان کے دوستوں کو دیا گیا. تو وہ دوست کا نام نہیں لیا جاتا. ارے نہیں، کوئی چینل نے لیا اب تو نام نہیں لیا، کسی چینل میں نہیں لیا. اور اخبارات میں بھی اتنی پابندی ہے کہ اس کا نام نہیں لینا ہے. تو پھر یہ سوئچ آف کیوں ہو گیا؟ سوئچ آٹومیٹیکلی اوپن کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہی وجہ ہے جیسے ہی ٹیک آف ہوا اس نے میڈے کر دیا، یعنی ختم ہو، ہمارا ختم. ہاں، انجن ہی آف ہو گیا. دو پائلٹ آپس میں جو بات کر رہے ہیں، وہ جو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے کہ تم نے فیول کیوں بند کیا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں بند کیا یہ بات. تو اب یعنی جب فیول ہی نہیں ہے تو اڑے گا کیسا؟ اب آپ کی باری ہے. دیکھیے ہم بھی آٹو موبائل کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے، لیکن ایک آدھ چلا لیتے ہیں اپنی سفر کے لیے، سہولت کے لیے چلاتے ہیں. اس میں ہم کو خود بعض اوقات یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے یہ آواز آ رہی ہے، اس کی ہم میکینک کو دکھا لیتے ہیں، حالانکہ ایک عرصے سے چلاتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس میں تجربہ نہیں ہے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی 24 ہو گئے تھے، اور خاص کر فلائٹ کا جو ہے اس کی فٹنس کے بعد ہی اس کو اوکے کرتا ہے. ایوری تھنگ، جو ایئر کنٹرول رہتا ہے، جی اے سی ٹی جو ہوتی ہے، ایئر کنٹرول ٹاور جو ہوتا ہے، وہ اس کو جب تک اوکے نہیں بولے آپ کو سگنل نہیں دیتا ہونے، بالکل اٹھنے کا سگنل نہیں دیتا. بالکل نہیں، کیسے اس کو بنا یعنی تقریباً جو جانچ کرنے کے بجائے اس کی ایسی طریقے سے کیوں وہ کی گئی؟ تو یہ کئی ایک سوال ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا سوئچ آف کر دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ، شاید 270 یا 280 لوگ، ابھی بھی کچھ لوگوں کی شناخت نہیں ہوئی. شناخت نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ خیر گجرات ہے، چل جاتا، صاحب کچھ نہیں کر سکتے. اب گجرات میں پرسوں پانی، وہ پل گر گیا، وہ ندی پہ سے نہیں، وہ سلیب گرا ہے، پل نہیں گرا ہے. بولا واہ، بات تو صحیح ہے، سلیب کے پلر برابر ہے بول کے بتا رہے. یہ سلیب گرا بھائی، یہ ایسا نہیں ہے، پل نہیں، پل تو مضبوط ہے. پھر اس کے بعد ایک آج ہی خبر دیکھ رہا تھا میں جی کہ ایک پل کو جو ہے کہا کہ استعمال کے قابل نہیں ہے. خیر گاڑیاں چل رہی ہیں، استعمال کے قابل نہیں کہا، لیکن اب اس لیے اس کو منہدم نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے لیے 4 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جب مر جائیں گے تو جب خود بخود ہو جائے گا نا بھائی، قدرت کا انتظار کر رہے ہیں، تم خود گرا دو بھائی. اب 4 کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے؟ تم ایک آدھ کچھ بھی کر کے ندی ایک دم، کیونکہ قدرت بھی تو کرتی نا، سب سارا نظام چلانے والا قدرت ہی ہے. جی. تو اب مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ انہوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ خود بخود گر جائے، اس کے بعد ختم ہو جائے. وہ 4 کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے؟ کیوں نقصان؟ تو یہ گجرات ہے، یہ گجرات ہے جو رول ماڈل، گجرات کے نام پہ سارے ملک کا الیکشن جیت کے بیٹھتے ہیں لوگ. ان کی حالت آپ دیکھیے، ایک ایک چیز، ان کے انداز، کس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں. اب نوروی کا جو پل تھا، 200 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، کبھی کچھ ہوئی، باس پرس ہوئی. پی ایم ریلیف فنڈ سے ایک پیسے مل گئے، تھوڑے پیسے مل گئے نا ان لوگوں کا. کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بس جان کی قیمت لگا دیجئے، شوٹ کر دیجئے سب کو. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور پھر جو موضوعات ہم نے ذکر کیے ابتدا میں اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور ماجد صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو احمد آباد کے فلائٹ کے یعنی تباہ ہونے اور حادثے کے حوالے سے جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا اس کو بھی کوئی ایک مختلف اینگل کے تحت کوئی ایک رخ آنے والے دنوں میں دیا جا سکتا ہے، یا پھر کیا معاملہ ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین، بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بھائی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ بہرحال حادثہ ہے اور اس میں جانیں گئیں، اور وہ جو جتنے گھر والے ہیں، جتنے متاثرین ہیں، بلکہ کئی گھر بھی جو ہے اس میں ختم ہو گئے، جو جن کے خواب تھے، جن کا بہت کچھ تھا، معصوم بچے بھی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست ہے، اور وہ بھی اگر ہم دیکھیں ایسی جس کو گندی سیاست ہم کہیں، جس کی مثالیں ماضی میں ہم کو ملتی ہیں، یعنی کہ لوگوں کے کفن پر بھی جو ہے سیاست کریں گے، لوگوں کے لاشوں پر بھی وہ سیاست کریں گے، یا پھر ایسے جو ہے عناصر، ایسی طاقتیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے اپنا فائدہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں. تو بہرحال ابھی تو ابتدائی تحقیقات ہیں، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے، واقعی اس کی اچھی سی تحقیقات ہوں گی، اور کون اس کا ذمہ دار ہے، اس کو سزا ملے گی، یا پھر کہیں نہ کہیں اس سے بھی جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہندوستانی تحقیقاتی ایجنسی نے یہ بلاگ باسٹر نکالا،
ब्लैक बॉक्स के जो रिकोडिंग होती है, जी तो वो तो खैर बोइंग कंपनी ही ने की और कुछ बैरूनी ज़राए से पहले ये इत्तला आई। तो मैं समझता हूँ कि अब कहेंगे कि नहीं, और इसकी मुखालिफत की गई जब ब्लॉक बक जो, क्योंकि वो माहिदे के तहत उनको कंपनी को जो है उसके डिकोडिंग के लिए देना ही पड़ता है। ये इसको हिंदुस्तान से बाहर क्यों ले जाया जा रहा, जब भी सवाल उठा था ये। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चूँकि जब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसका जो है फ्यूल जो है स्विच ऑफ था, फ्यूल का जो वॉल था वो स्विच ऑफ था, तो ये इसका मतलब ये है कि ये आमदन कहीं ना कहीं इसमें शक की गुंजाइश है। सबूताज, जैसा मैं इब्तिदा में आपसे कह रहा था कि सबूताज भी हो सकता है। ये सबूताज करने वाले कौन लोग हैं, इतने लोगों के साथ ये, तो ये अब किस पे निशाना तारना चाहिए। अब इसका कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो सकता है बिहार आने तक। बिहार अब 2 महीने रह गए शायद, जी हाँ, मुश्किल चंद हफ्ते हैं समझिए बस। हाँ 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने में। तो अब इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, तो मुझे वो पुलवामा याद आ रहा है। आपने कहा कि कफन पर भी सियासत होती है, तो कफन पर तो सियासत हुई थी ना। वो 40 लोगों की तस्वीर लेकर इलेक्शन रैलियां निकाली गई, इलेक्शन में चीज़ के गए और उनके नाम पर वोट मांगे गए कि आप इनको खिराज पेश करना हो तो इसको, इस निशान को वोट डालें, इसको पार्टी को वोट डालें। ये तो हुआ ना, अपने सामने हुआ है जी। तो उस वक्त पर मंगलसूत्र नहीं था उस वक्त। मंगलसूत्र तो 24 में आया, मंगलसूत्र, बकरी, भैंस, क्या क्या, घर सब, ये तो ये बताना है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, चूंकि ये कुछ काम भी नहीं कर सके ना, सिवाय अपने चिंटुओं को भरने के। और आप देखिए, महाराष्ट्र के देख रहा था मैं, महाराष्ट्र में एक 8-10 दिन से एक अलग चल रहा था, VIP गुंडा यानी गोंस कह के, जी वो राज ठाकरे के कुछ लोगों ने कुछ लोगों के साथ जबान के मसले पे कुछ मारपीट की थी कि, तो इतने बड़े डिबेट फला ये चीज़ रहा। फिर उन्हीं में से जो है MLA निकल कर आता है, फिर वो मारपीट करता है, तो वो ख़त्म हो गया, VIP गोंस ख़त्म हो गया। उस पर भी तो वही होनी चाहिए, बल्कि वो दीदा दिलेरी के साथ आम, बल्कि एक साबिक रुकने पार्लियामेंट को भी बोल दिया कि मैं तेरे साथ भी ऐसी करूँगा, बल्कि यानी उसकी ज़बान देखिए, उसका लहजा देखिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं है लोगों को। तो ये जो है, अब देखिए ना पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से जो है, अरे वो आतंकवादी बना है, रमेश बदोवी नाम का जो था, उसको तो आप प्रमोशन दिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। तो ये अब आप देखिए, कमर यात्रा, मुझे किसी ने जो है एक दैनिक भास्कर की जो है खबर भेजाई, मुजफ्फरनगर, मेरठ और जो है उत्तराखंड का एक इलाका है, वहाँ की 3 खबरें भेजाई और कहा कि एक दहशतगर्दी का आलम है वहाँ, जहाँ से गुजर रहे हैं लोग अपनी दुकानें, एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दे रहे हैं, और वहाँ से जो गुजर रहे हैं तो सवारियाँ अपनी जगह ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके से जाते हैं। तो वही इस वक्त हर चीज़ के मालिक मुख्तार हैं, मुक़द्दस चीज़ लेके जा रहे हैं, उनको ज़रा सा भी अगर बाइक की हो गई, बाइक को तबाह कर देना, थोड़ा सा, हालांकि कोई हलाकत नहीं है, ज़रा सा टच लग गया, कार ख़त्म। वैसे कई कारों का बताया गया, ये 3 मुक़ामात से, और भी मुक़ामात है, कोई बता रहे थे। तो ये अब लाक़ानूनीयत इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर। अरे पुलिस हमको कंट्रोल कर सकते, हम कौन है, भोलेनाथ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल देख रहा था मैं, हम भोले हैं, हम भोले हैं। तो मैं बोला ये भोले तो नहीं, बोला भाई जो इनके जो इनकारनेशन है, तो उसके नाम लेते हैं शिवम शंकरम भोलेनाथ बल्कि। तो ये अब इतने भोले हैं कि कानून भी इनके साथ भोलापन करता है। अब दिखाने के लिए कुछ लोगों को, हाँ भाई ये तो वो क्या मारपीट, खासकर खुद इनके लोगों को। अब एक साहब का सुन रहा था मैं, जिनकी गाड़ी तबाह हो गई, वो कोई शर्मा साहब है, पंडित हैं बेचारे। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ नहीं था, वो उसकी यानी जो एक बर्तन होता ना, खाली जस्ट टच हुआ, पानी गिरा नहीं। उसके बाद उसने आवाज़ लगाई, पूरे मजमा जमा 40-50 लोग वो कवाड़ी जमा हो गए, मुझको बाहर खींच के निकाला। अब मैं बोल रहा हूँ मैं पंडित हूँ। नहीं पंडित है तो तेरे को नहीं मालूम तखद्दुस ये पानी का, बल्कि मेरी तो पिटाई कर दी। उसके बाद मेरी कार का कुछ ज़र्रा यानी बाकी नहीं रहा बोले। और वो कहा बताया उन्होंने, पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस भी नहीं, मेरा फ़ोन छीन लिया उन्होंने। तो क्या यानी ये अब वो नहीं रहा।
جو خیر مسلمان اگر ہوتا تو مسلمان تو سہلے رہا آج کل، جی لیکن اب اتنا بڑھ چکے ہیں نفرت کی آگ میں، یہ خود اپنوں پر سواری، اب تقریباً لوگوں پہ سواری۔ اب آپ دیکھیے ایک واقعہ ابھی کچھ دیر کا ہے، یہ بھی وہ دلی مظفر نگر بارڈر پہ جہاں سے گزر رہے تھے، وہاں ایک ڈھابے پر دھنگا کر دیا، وہ بھی ڈھابا بھی وہ ہندو شخص کا ہی ہے، اصلی میں بھی ہندو کا ہے، وہ نام بھی وہی ہے فلاں ہے۔ اس پہ یہ الزام لگایا کہ ہم شاہکاری کہتے ہیں نا، وہ شاہکاری، ہاں ویجٹیرین، ہاں وہی شاہکاری بول کے اس میں لکھا ہوا بھی بورڈ پہ شاہکاری بول کے، تو اس پر دھنگا ہو گیا، اتنا بڑا دھنگا ہو گیا، اس کی فریج توڑ دیے، اس کا غلے سے پیسے نکال لیے، میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو آیا پوری، آج ہی کا واقعہ ہے، نکال لیے، فرنیچر توڑ دیے، غلے سے پیسے نکال لیے۔ یہ الزام لگایا کہ اس نے شاہکاری یعنی ویج کے بجائے ہم کو انڈا دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ٹیم آئی، وہ فوڈ سیکورٹی والوں کی، فوڈ جانچ کرنے والوں کی، وہ چیز دیکھی تو ٹماٹر کو انہوں نے انڈا بولا، اس لیے کہ ان کو پیسے دینا نہیں تھا کہتے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں انہیں خود جو ہے شاہکاری آدمی جو خود کرانے والا، اس کے پورا بیک گراؤنڈ دیکھے، اور زمانے سے انہیں جو ہے وہی ہے، وہ انڈے کا سوال ہے، انڈے کا چھلکا بھی نہیں رہتا تھا اس کے پاس، لیکن وہ ٹماٹر جو تھے اس کو انہوں نے انڈا بتا دیا، ٹماٹر کو، وہ بہانہ تھا اور کچھ نہیں، پیسے دینا نہیں تھا ان کو۔ تو لوٹ مار یہی چیز ہے، اور اس پر تھوڑی دیر کے بعد جب ادھر آ گئے یو پی کے پوری طریقے سے مظفر نگر وغیرہ میں پھول برسائے جا رہے ہیں ان کے پر، بہت شاباش ہے بھائی، بھولے ناتھ ہے بھائی، یہ برابر پھول برسانا چاہیے۔ اور سڑکیں بند کر دی گئیں، آپ جمعے کے لیے 10 منٹ کا وقت رہا تھا جمعے کے لیے، اگر مسجد کے دروازے سے باہر ایک 5-6 فٹ کا بھی معاملہ آ گیا، اس پہ آپ کیس بک کر دیتے ہیں، بلکہ لات مارتے، دیکھیں نا وہ دلی میں تو گروگرام کے قریب جو ہوا تھا، لات مارا جا رہا تھا، نماز میں ہے وہ نہیں حالت نماز، لیکن یہاں 2 دن تک راستے بند، نہیں وہ وہاں سے نہیں جانا ہے۔ تو یہ ایک طبقے کی، جیسا آج یہودی اپنے آپ کو ہر انسان سے سپیریئر سمجھتا ہے، اس طریقے سے اب یہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، یہ جو لوگ یہاں جو ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ ہم کو سپیریئر سمجھتے ہیں، تم تو بالکل نچلے ہو، تم ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرتے ہو۔ تو مجھے یہی بات، وہ بہرائچ میں صاحب کا محل نما گھر کو جو ہے توڑا جا رہا تھا، توڑنے سے پہلے پورے چھنٹروں کو بلا کے اس کی ویڈیوگرافی، ہاں ان کے پاس اتنے پنکھے، اتنے فانوس، اتنے فریج، اتنا بڑا جنریٹر ان کے پاس، یہ جبکہ ایکچولی وہ منی لانڈرنگ کا کیسے کرو بھائی، ای ڈی کرو، منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ای ڈی بک کری، ریاستی حکومت کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ اس کو کیا کنورٹ کیا؟ نہیں، یہ اینٹی کنورشن کے تحت آ گیا، یہ پیسوں سے انہیں بڑا، کوئی نہیں بولنے کی، ہم بول نہیں رہے، ختم، برخاست، ان کے خلاف شکایت آئی، بس ہو گیا۔ تو پوروں کو وہ پورے پہلے اچھا محل نما پوری چیز بتائی، بہترین گھر، صوفے وغیرہ ہر چیز بتائی، اس کے بعد بلڈوزر شروع ہوا۔ اللہ بھائی تم کرنا ہے تو کر لو، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب چیزیں یہ بتانا تھا مقصد، کہ یہ بتانا ہے کہ اچھا تم ہمارے علاقے میں لوگ اتنا اچھا گھر مینٹین کرتے ہو، ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ ہے، قانون اپنا کام کریں گا۔ اب دیکھیے بی جے پی کا آدمی 750 کروڑ کی فراڈ ہوئی دلی کے اندر، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل، بلکہ چھنگو بابا کہتے ہیں نا، وہ جلال الدین صاحب، ہاں، ارے رے رے۔ تو یہ اب یہی کہہ رہا ہوں میں کہ جس طریقے سے حالات ہندوستان، اب آسام کا ذکر کر رہے تھے کل آپ، کیا حالات ہو رہے ہیں، جب تک آپ یہ ظالموں کے لیے، آپ کو بھی جو ہے دستور پڑھیے، آپ دستور میں سیلف ڈیفenس کس لیے ہے؟ چڑیاں پہننے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طور پہ سیلف ڈیفenس ہونا، ٹھیک ہے، جمہوری ہو، سیاسی ہو، کسی بھی ہو، انسان کو اپنی جان سب سے پیاری ہے، اور رائٹ ٹو لائف نہ صرف انڈین سٹیزن کے لیے، یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہے، اٹس ناٹ بینڈنگ فار انڈین سٹیزن، یعنی وہ صرف تمام ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آؤ، افریقہ ہو، امریکہ ہو، کہیں سے بھی آؤ، اس کو رائٹ ٹو لائف کا حق ہمارا دستور دیتا ہے، اور یہاں ہمارے سٹیزنز کو لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جی بھائی صاحب، اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، ہم نلسار یونیورسٹی کا رخ کریں گے، تلنگانہ کا، حیدرآباد کا۔ تو بہرحال آج جس طرح کا کانوکیشن ہوا چیف جسٹس آف انڈیا، اور انہیں مخاطب کیا، اور 2 چیزوں پر میں چاہوں گا، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے تلقین کی، باہر کی تعلیم، قرضے لینے، اور تعلیم کی اہمیت اور مہارت اور قابلیت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
دو جملے، جو ایک یہ رہا کہ ملک کو چیلنجز، تو عدالتیں ہمارے ملک کو چیلنجز کو کس طرح سے دیکھتی ہوں گی؟ بہرحال اس کی تشریحات تو مکمل نہیں کی انہوں نے، لیکن ملک کو چیلنجز عدالتیں کس طرح سے دیکھتی ہیں، ہمارے جسٹس، ہمارے ججز محترم کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کو کیا کیا چیلنجز ہوں گے، ہم تھوڑا سا اندازہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تو نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کو چیلنجز اور عدالتوں کو چیلنجز، دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے، عدالتوں کو کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور ملک کو کیا چیلنجز ہیں۔ جی نہیں دیکھیے، انہوں نے اپنے خطاب میں ان کا تفصیلی ذکر کیا، خیر شاید اخبار میں آئے گی وہ تفصیل، لیکن چونکہ ہمیں جو ہے مختصر وقت میں بہت سی چیزیں دے تو ہمیں خالی ایک جسٹ لے لیتے ہیں اس چیز کا۔ رہی بات نلسار یونیورسٹی کی، نلسار قانون کی ایک قومی یونیورسٹی ہے جس میں داخلہ کے لیے ایک کلیٹ کہہ کے ایگزام آتا ہے، کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ اس کا نام ہے، اس میں کوالیفائی ہونے کے بعد ہی آپ کو سیٹ الاٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی انتہائی اچھی تعلیم کا ادارہ ہے، اور اس میں مجھے تھوڑی اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آج جو گولڈ میڈل لینے والے، آنرس لینے والوں میں کئی ایسے طلباء بھی ہیں جو مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو پچھڑے طبقات سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے تو مجھے یہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ میں کل تک یہ دیکھ رہا تھا، میں کافی لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، میں بچوں سے جب پلس ٹو میں جب آتے ہیں یعنی انٹر کرتے ہیں تو یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ، میڈیسن، اس سے بڑھ کے دنیا نہیں دیکھتے وہ لوگ۔ میں کئی مرتبہ کچھ، اب تو خیر کچھ جہدکار بھی آ گئے ہیں، کچھ این جی اوز بھی آ گئے ہیں، کہا کہ دوسری فیلڈ کے اوپر بھی توجہ دیں، تو لا کے بارے میں میں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی بات کی تھی۔ تو خیر لا کی تعلیم کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم خاص کر مائنورٹی کے مسلمانوں کے صفوں میں جا کر بولتے ہیں بچوں کو، ارے بھائی آپ انجینئرنگ پڑھا کے کیا ہے، ٹھیک ہے اچھا، یہ بھی صرف کتنے لوگ بے روزگار بھی ہیں انجینئرنگ کے، تو کوئی دوسرے شعبے پہ دیکھیے نا آپ، تو نہیں اب یہ اس میں مل جاتا نا ایڈمیشن لے لیں گے، یہ ایم سیٹ پہلے، اب تو خیر نام سے ایپ سیٹ ہو گیا، اب تو جا کے اس میں کر لیں گے، میڈیسن کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، فارمیسی کر لیں گے، ایم بی اے کر لیں گے، یہ مطلب بھائی لا کے بارے میں سوچیے تو نہیں، وکیل جھوٹا رہتا، وکیل کے ساتھ وہ ہوتا، لیکن دنیا میں جن جن لوگوں نے قیادت کی وہ قانون دان تھے، ابراہم لنکن سے لے کے نیلسن منڈیلا، محمد علی جناح، مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، یہ جتنے بھی بڑے لوگ یہ جنہوں نے قوم انقلاب برپا کیا، یہ قانون دان نکلے۔ ٹھیک ہے اس میں کالے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں، ہر پیشے میں رہتے ہیں، اس کی مثال تو ہے نہیں، تو لیکن یہ قوم کی قیادت کی ذمہ داری ایسے لوگوں پر ہوتی ہے۔ جو امریکہ کیسے سیول وار کے بعد کیسے آتا تو ایک قانون دان کے، جنوبی افریقہ میں نسل کشی، نسل پرستی کس نے ختم کی؟ ایک قانون دان نے ختم کی۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کس نے جو ہے کامیابی سے لیڈ کی؟ ایک قانون دان نے کی۔ تو میں سمجھاتا رہا، تو اس کے بعد کچھ لوگ، مطلب اور بھی خیر بہت سے لوگ کام کریں، میں تو کچھ نہ کام نہیں کیا، میں خیر صلاح دیتا ہوں، تو کئی لوگ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرے شعبوں پہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا میں، کچھ بچے یہاں کے سول جج کے لیے سلیکٹ بھی ہوئے، ایک لڑکی بھی سلیکٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمارے ساتھی بتا رہے تھے۔ تو یہ قانون کی تعلیم ہونی تھی۔ اب رہی بات حکومت اور قانون کے معاملات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور گوی صاحب نے کیا کہا؟ گوی صاحب نے جو ہے 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی یونیورسٹی کی ڈگری لانے سے آپ کی قابلیت کا معیار آگے نہیں بڑھ جاتا، یہ مت سمجھیے، یہ ذہن ٹھیک ہے آپ کو سیکھ کے آتے ہیں، لیکن یہاں رہ کر بھی آپ میں وہ اتنا عزم، حوصلہ، جذبہ ہونا کہ وہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے باہر کی ڈگری لا کر آپ قابل بننے، بلکہ قابلیت یہاں سے بھی ہو سکتی ہے آپ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، کس طریقے سے خاندان قرض میں مبتلا ہو جا رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، وسائل۔ اب دیکھیے ہم جیسے لوگ، ہم تو سرکاری اسکول میں پڑھ کے ہیں، وہ بھی اسکالرشپ ملتی تھی، چھوٹی موٹی اسکالرشپ ہوتی تھی، جو بھی بتا رہا ہوں، تو ایسے کئی لوگ ہیں، تو یہ ان کا یہ مقصد تھا۔ دوسری بات، سب سے بڑا جو تشویش کی ان کی جو بات، 2-3 باتیں ہیں ان کی، یہ سننے کی بات، یہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، سننا اور عمل کا۔ یہ یعنی کیسز کی بھرمار، یعنی برسوں کیسز کا تصفیہ نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ انصاف، اب ایک جملہ ادا کیا انہوں نے، جسٹس سے ڈیلے جسٹس ڈینائی، یہ خالی محاورہ نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ یہ تم اگر انصاف رسانی میں تاخیر کر رہے ہیں تو یہ ناانصافی ہے، یہ کہ عدالت سے ناانصافی کی توقع کر سکتے آپ؟ کیوں کیسز کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔
कॉलेजियम से बराबर वो नहीं मिलता, सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अदालत के नहीं मिल पाते, खसूसी अदालतें नहीं होती, एक मिशन नहीं चलाया जाता केसेस को ख़त्म करने। कितने केस, खासकर सिविल केसेस में भी देखो, क्रिमिनल केस अब देखिए, उमर खालिद 5 साल हो गया, चार्जशीट तक फेल नहीं होती। अमदन, शार्जिल इमाम हो, ऐसे कई वो JUN के कई लोग बच्चे जो है। तो ये वो कहा कि ये चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज है सरकार को जिस तरीके से है कि सरकार की गलतियों पर जो है अदालत जो है एक तरीके की जमहूरियत की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन वही उम्मीद ख़त्म हो जाए तो क्या अदालत के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? ये बहुत अच्छा खिताब है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, खैर उस पर अमल भी करना, खाली बोलने के लिए, जैसे पहले भी चंद्रचूड़ भी बहुत बोलते थे, हम भी जाके लेक्चर उनके, अरे वाह क्या लेक्चर दिया भाई बोलते थे, लेकिन निकला क्या फिर वो पहाड़ खोदे चूहा निकला, ऐसा हो गया उनका। नहीं, मैं रात में देख के मेरे को जो है तस्वुर आ गया, इंट्यूशन हुआ, यानी एक ख्वाब का तस्वुर हुआ, तो मेरे को वो लिखा दिया गया तो मैं लिख दिया, यानी बाबरी मस्जिद के जजमेंट में। और रंजन गोगोई साहब, वो बेचारे अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है ना, अब क्या करेंगे, उनकी मेहरबानी। तो ये अदालतों में, और एक चीज़, एक और बात उन्होंने की कि हमको अदालत का कमरा या घर नहीं, बल्कि समाज के अंदर नज़र रखनी पड़ेगी। अब एक मिसाल, कल परसों आप आसाम के बारे में बात कर रहे थे, अब देखिए कई ऐसे मकामात भी हुए हैं। अब दिल्ली में हुआ था एक चीज़, कोर्ट ने सो मोटो ले लिया जी। क्या जज को नहीं मालूम कि ये 20,000 के करीब जो है लोगों की बस्ती उजड़ रही है, इसको, और कोई इस पर फॉलो नहीं किया गया रूल्स को जी। क्या वो जज वो इतना शऊर नहीं है कि उसको सो मोटो लो? क्या वो खबरें नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, या टीवी नहीं देखते, या उनको उस चीज़ का अदराक नहीं होता? यानी अदालतों में दस्तूर ने आपको बहुत पावर दिया जी, लेकिन खामोश है। अब ना यहाँ सिर्फ खामोश, बल्कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, फला कमीशन, ये कमीशन, वो तो बेचारा जो है वो, क्योंकि अपॉइंटेड उनके हैं, उन करके आ सकते हैं। तो भाई साहब, बात यहाँ पर यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी अमले के हवाले से बात कर रहे हैं आप, बहुत सारी जो तकनीकी चीज़ें जो हायल आ रही हैं, जिसकी वजह से एक केस है दहाइयों जो चलता है, ये सारी चीज़ें, और जिसकी वजह से जो है जो इंसाफ रसानी का अमल है वो मतलब काफ़ी ताख़ीर से जो है हो रहा है, जिसकी वजह से वो नाइंसाफ़ी में जो है तब्दील हो रहा है। जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो जो है इंसाफ की दुहाई लगाते लगाते वो इस दुनिया से भी गुजर जाता है। ये सूरत हाल है, ये बिल्कुल इसको हल करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ यानी कि क्या वो चीज़ें भी, जिस तरह से आपने अभी जो है फरमाया कि सो मोटो लेने का मामला, हम ये देखते हैं कि तो इख्तियार में, ये तो चाहे तो कोई भी जो है जज, कोई भी जस्टिस किसी भी मामले पर जो है सो मोटो ले सकते हैं, किसी भी मामले पर फौरी तौर पर हुकूमतों को जो है जकड़ सकते हैं, उनको पाबंद कर सकते हैं किसी भी मामले में। उस हवाले से कोई बात इसमें आपको नजर आई भाई साहब? नहीं, ये उन्होंने कहा कि देखिए जो बंदिशें हैं, अब देखिए शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, उसने कितनी अदालत के कमरे में तकरीर करते हुए कितनी बदतमीज़ी की थी। उसके खिलाफ क्या कभी उसके खिलाफ कुछ केस बना आगे चल के, या उसको जो है सेंसर करना, या यानी पार्लियामेंट के ज़रिए उसको, क्योंकि कानून ये है कि जो जजेस होते हैं इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता, बल्कि पार्लियामेंट में इनके लिए तहरीक पेश करनी होती है। जैसा कि वो कौन सा वर्मा है, एक नया आया है, दूसरा वो है ना जो दिल्ली में पैसे निकले उसके पास, यशवंत वर्मा जी। पैसे निकले थे उनके खिलाफ, तो खैर मूव हो रहा आगे। शेखर यादव के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? चूंकि वो मुसलमानों को कटमुंडा बोला, फला बोला, तो अब ये, अरे हम खुद भी ये बोल रहे हैं, हमारी बात ही कर रहा उन्हें, हमको कैसा लेंगे? ना उसके खिलाफ ना सेंसर मोशन होता, ना उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मोशन होता। तो अब यशवंत वर्मा के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उसको खताई देने के लिए वो होता है। तो ये जब चीज़ें अदालत के अंदर मुदाखलत हो जाती है, अदालत के अंदर ऐसे जहन को घुसा दिया जाता है। अब देखिए रंजन गोगोई हो, चंद्रचूड़ हो, ये कौन से जहन की, कौन सी आइडियोलॉजी के लोग हैं? तो आप जब जज की कुर्सी पे होते हैं, मुझे याद है बचपन की कहानियाँ पढ़ते थे, खासकर मुंशी प्रेमचंद की, फला की, वो गांव के पंचायत के किस्से होते थे उसके अंदर, खासकर यूपी के होते थे वो। तो यानी पंच में परमात्मा होता है, पंच में जो बैठता ना, पंचायत का जो सदर, लोगों की वो उसका फैसला खुदा का फैसला बोलते, परमात्मा यानी गॉड। तो ये पंच जाके, अब ये पंच परमात्मा नहीं रहा,
पंच जो है एक आइडियोलॉजी के लेके एक इसकी खास लाइक्स डिसलाइक लेके आता बैठता हूँ, जी वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो शैतान का हो जाता उन्हें। तो परमात्मा चले जाते, ये शैतान वहाँ आ जाता। तो आज अदालतों में भी यही चीज़ हो रही है। अदालतों में जिस तरीके से मुझे याद है वाजपेयी साहब के दौर में जितने लोग घुसाए दिए गए थे, वो जूनियर बन के सीनियर बन के रिटायर भी हो गए। उसके बाद से 14 से जितने लोग घुसाए जा रहे हैं, अब आप देखिए कॉलेजियम रिकमेंड करती है, कई ऐसे रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, नहीं 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 इसको नहीं चाहिए, हमारी मर्जी का है, इसको चाहिए। 10 लोगों की लिस्ट देते हैं आप, उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई माइनॉरिटी के लोग हैं, नहीं 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 उनको नहीं। तो ये सरकार इंसाफ नहीं चाहती, ये सरकार जो है एक ख़ास एजेंडे के तहत काम कर रही है। जिस कौम में, जिस मुल्क में, जिसमें इंसाफ रसानी के दो मेयार हो जाते हैं, दोहरे मेयार होता है, उससे आप कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रह सकते, बल्कि वो तबाही की तरफ ले जाते हैं। भाई साहब आखिरी सवाल करूंगा, चूँकि वज़ीर दाखिला बीजेपी के लीडर अमित शाह साहब बहरहाल केरला में आज उन्होंने जो है रैली को मुखातब किया और कहा है कि केरला में जो है 2026 में केरला में हुकूमत बीजेपी की बनेगी। यानी साउथ के हवाले से बीजेपी सरगर्म हो चुकी है, चाहे वो अब महाराष्ट्र में बहरहाल जो तब्दीली हुई अपने मकाम पर है, लेकिन महाराष्ट्र को भी देख रहे हैं हम, केरला में भी हम देख रहे हैं, तेलंगाना में भी हम देख रहे हैं सरगर्मियाँ। जी बस ठीक है भाई, ठीक है, आप तो हिंदी में तखरीर करें, उसका तर्जुमा कौन सी ज़बान में कराया गया बता रहा हूँ मैं। जी बलियाली में लैंग्वेज जी जो ज़बान होती है लोगों को मिलाने वाली होती है, लोगों को तकसीम करने वाली नहीं होती। तमिलनाडु में गए आप, हिंदी मुसरत करने के लिए गए, महाराष्ट्र में यही काम करने गया, उल्टा पड़ गया काम आपके लिए। तो पहले आप ये सीखिए कि ज़बान जो है एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए, मैं अगर मेरी मादरी ज़बान मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज नहीं है मेरी मादरी ज़बान, मेरी मादरी ज़बान कुछ और है, लेकिन मैं उस रीजनल लैंग्वेज में महारत रख के उस आदमी से उसी की ज़बान में बात करूँगा, तो उसका जो कम्युनिकेशन का मामला बहुत अलग ही हो जाएगा। जी बिल्कुल। या नहीं मैं बीच में आके नहीं मैं वो ज़बान नहीं आती, मैं आपको अंग्रेज़ी में बोलता हूँ, तो उसकी अंग्रेज़ी कैसी होगी, मेरी अंग्रेज़ी कैसी होगी, सवाल नहीं हो सकता। तो ये मीडियम। और दूसरी बात जहाँ तक है, 2 इलेक्शन से खासकर मैं बंगाल की बात, मैं केरला में आता हूँ अभी, बंगाल में 2 इलेक्शन से यही दावा किया जाता था कि अब हमारी हुकूमत आ जा रही है, और उसकी वजह से अब वहाँ देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब जिनके बारे में जिनके कई कंट्रोवर्शियल फैसले, यानी पूरा जहन वही उनका, फैसले भी उसी नौयत के, जहाँ भी एक ख़ास तबके का केस आता इसको तो उन्हें मुजरिम भी नहीं रहा तो इन्हें मुजरिम बना के भिजा देते थे। इस हद तक उनके केस निकल के आए, बाद में उनको टिकट दिया जाता, उन्हें इस्तीफा दे देते, टिकट देते हैं, जीत के भी आते हैं। तो यानी बता रहा हूँ, अब अदलिया का जो जिक्र उस रेफरेंस से, हालांकि अब ये इशू अलग बताया आप केरला का आपने, तो वहाँ भी ऐसी दावा होता है कि अब की हमारी सरकार होगी, यही करते हैं। तो भाई ठीक है, आपकी सरकार होगी, क्या बुनियाद पे होगी सरकार आपकी? क्यों? इसलिए क्या शशि थरूर साहब पर तोल रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए, तो आप उनको वेलकम करने वाले यही है। और यही शशि थरूर थे जिनकी जो फौत हो चुकी बीवी तहलिया, उनके बारे में हमारे वज़ीर-ए-आज़म जैसा आदमी क्या कहता था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हालांकि वो जो है मुतल्लिका थी, वो उनके बड़े बच्चे हैं 2। खैर एक मुलाकात हुई, सोसाइटी क्योंकि मेंटेन करते थे, वो खातून बड़ी खूबसूरत कश्मीरी खातून थी, तो और ये इनके साथ क्योंकि उसकी भी अंग्रेज़ी अच्छी, उनकी भी अंग्रेज़ी अच्छी, तो ठीक है दोनों मिले, फिर एक दूसरे के साथ कोर्टशिप हुई, कोर्टशिप मैंने साथ रहना करना अभी ऐसा रहा, तो एक लंबा अरसा चला, उसके बाद शादी का ऐलान हुआ। तो जब इनकी माशिकाई चल रही थी, और ये कांग्रेस के बड़े लीडर और MP भी थे जी, उस वक्त हम उनको कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये हो गया, ठीक है। वो शादी के कुछ दिन के एक अरसे के बाद अच्छा रहा जी, एक होटल में दिल्ली के उनका इंतकाल हो जाता है, मुश्तबा हालत में होता है जी। उसके बाद कौन सी हुकूमत ने शशि थरूर पर केस डाले? देखिए उनको परमिशन लेनी पड़ी अदालत से, मैं इसकी आखिरी रसूमात करने जा रहा हूँ, और वो हरिद्वार में इसकी जो है अस्थियाँ बोलते हैं, वक्त हो गया जी। नहीं बता रहा हूँ, अब उसके ऊपर आप तकिया करे हुए हैं, तो अरे नहीं शशि थरूर आ गया तो पूरा, अब देखो क्या होने वाला है। केरला में जो है हालिया दिनों में एक बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में आप उम्मीदवार तक नहीं खड़ा कर सके, ये सूरत हाल है। नहीं बिल्कुल इस तरह की दावत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा
اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.